साकी ने वासिफ को बुलाओ, कहा साकी ने वासिफ को बुलाओ, करें क्या गर्मी महफिल नहीं है। इन्होंने महफिल को गिरवा दिया है। जनाब हमारे दरमियान करिया करिया मुल्क मुल्क सिराते मुस्तकीम की दावत देने वाले, हैया अलस्सलात हैया अलल फलाह की अज़ान देने वाले, आपने सुना होगा सैलानी फ़कीर। मैं कहता हूँ ये इंटरनेशनल सैलानी फ़कीर हैं, बैनुल-अक़वामी सैलानी फ़कीर हैं। हिंदी में कहें तो आधुनिक, अच्छा जी, आधुनिक फ़कीर, आधुनिक फ़कीर। डॉक्टर शाहीर इलाही साहब ने बात की कि अल्लाह हर जगह है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है, गिरजा में भी है। यानी जो भी मज़हब का मानने वाला है वहाँ पे अल्लाह होगा, है, अल्लाह हर जगह है। जहाँ पे ये ना भी हो ये मसाजिद, ये मंदिर, अल्लाह वहाँ भी है। मगर मुसलमानों का अल्लाह नबी के दर से मिलता है। हमारा अल्लाह मस्जिद में मिलेगा, मंदिर में होगा, गिरजे में होगा, मगर हमारा अल्लाह मस्जिद में है, नबी पाक के तवज्जुल से है। हम उस अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो नबी पाक ने हमें अल्लाह का बताया है। जी साहबजादा मोहम्मद आसिम हारवी साहब, नहायत अदब से मैं मुल्तमिस हूँ कि जनाब तशरीफ लाएं। ये अक्सर यही फरमाते थे, तू बोले कागज लेखी, मैं बोलूं आँखन देखी। जनाब साहबजादा आसिम साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अफज़ल ज़िक्र है तो सब कोई इसमें शामिल होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुल हक़ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं सपासगुज़ार हूँ साहिबजादा काशिफ महमूद साहब का और तमाम वासिफ़ीन का, बिलख़ुसूस वो जो मुंतज़मीन में शामिल हैं और वो तमाम भी जो आज इस कबीले की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। आज की महफिल में हमेशा की तरह हुआ यही है कि जब बिल्कुल टाइम ख़त्म होने पे आया है तो उस वक्त बुला लिया गया है, क्योंकि गुफ्तगू के दौरान जब ये महफिल शुरू हुई तो ग़ज़ाली दौरान के जिगर गोशा एक सवाल छोड़ के गए और सवाल वासिफ साहब के एक कौल मुबारक पे था। सवाल नहीं है, वो एक जुस्तजू, शायद इल्मी तौर पे वो कुछ समझना चाह रहे थे, ये शायद हम जैसों को सबक दोहराने का कोई मौका देना चाह रहे थे। वसीम बरेलवी का एक शेर है, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर हैं जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर हैं जो सुनाई देंगे। वासिफ साहब ही के जुमला उनके जवाब के लिए आपने कहा
اچھا امیر سب سے اچھا اور برا امیر سب سے برا ہے کہ ایک تو غربت بھی ہے اور اوپر اللہ سے دوری بھی ہے۔ پتہ نہیں پیسے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اقرار اور اس کا انکار دونوں ہی منافع بخش چیزیں ہیں۔ ذیلی حکایتوں میں سبھی لوگ کھو گئے، ذیلی حکایتوں میں سبھی لوگ کھو گئے، قصہ تمام پھر سے سنانا پڑا ہمیں۔ قصہ کوئی کتابی حکایت نہیں ہے، قصہ ایک ہٹ بیتی ہے، اور آج میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ قصہ آپ کے گوش گزار کروں۔ قصہ یوں ہے کہ 2 دہائیاں پہلے میرے مرشد کریم حضرت خواجہ غلام سلیمان صاحب توسیع علیہ رحمت نے مجھے ذکر خلوتیہ سلسلے کا ذکر سیکھنے کے لیے البانیہ کے ملک بھیجا۔ وہاں پر ان کے دوست رہا کرتے تھے شیخ رمضان، اور شیخ رمضان کی خانقاہ البانیہ کے شہر ترانہ میں تھی۔ خود شیخ نابینا تھے، اور خانقاہ کا معمول یہ تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان ذکر شناسی ہوتی، مغرب سے عشاء کے دوران محفل ذکر ہوتی، پھر عشاء کی جماعت باجماعت ادا کی جاتی، جماعت کے بعد لنگر ہوتا، اور لنگر کے بعد شیخ ارشاد فرماتے اور صحبت ہوتی، سوال پوچھے جاتے۔ تو مجھے وہاں گئے ہوئے 3-4 دن ہوئے تھے کہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہو گیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جو ہی ہم عشاء کی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، صحن میں ایک بلی آ گئی، اور اس بلی نے جو وہ منحوس سی عجیب آوازیں نکالتی ہے، اس نے وہ آوازیں نکالنی شروع کی، اور خاصی فضا مقدر ہو گئی۔ تو شیخ نے البانوی زبان میں کچھ اونچا کہا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ پیر بھائی جو البانوی تھے وہ دوڑے اور انہوں نے گھیر گھار کر اس بلی کو پکڑ لیا، اور اس بلی کے گلے میں ایک رنگین کپڑا ڈال کر صحن کے ایک کونے میں اس کو باندھ دیا۔ بلی بھی بہت عجیب تھی کہ جیسے ہی وہ رنگین کپڑا پڑا، وہ اس نے منحوس آوازیں بند کر دیں اور خاموش ہو گئی۔ خیر، جماعت کے ختم ہونے پر شیخ اٹھے، اور شیخ نے پھر دوبارہ اونچی سی آواز میں کچھ کہا، اور ایک پیر بھائی بھاگتا ہوا ایک دودھ کا پیالہ لے آیا، اور شیخ کے حکم پر وہ پیالہ اس بلی کے سامنے دھر دیا گیا۔ یہی واقعہ روزانہ کے اوپر ہوتا رہا۔ روزانہ اسی طرح جیسے ہی تکبیر ہونے لگتی، بلی آوازیں نکالتی، شیخ صاحب کو حکم بھی نہیں دینا پڑتا، پیر بھائی بھاگتے، بلی گھیر گھار کے رنگین کپڑا ڈالتے اور اس کو صحن میں کھڑا کر دیتے۔ جتنا عرصہ میں رہا یہی کچھ ہوتا رہا۔ خیر، اس کے بعد ملک واپس چلے آئے، اور 2-3 سال بعد مخدوم صاحب کوسوو کی ایک یونیورسٹی نے البانوی تصوف پر ایک سیمینار رکھا، اور میں بھی وہاں پہ مدعو تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شیخ رمضان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ میرے محسن تھے تو وہاں جانا بنتا تھا، میں البانیہ چلا گیا۔ خانقاہ کا وہی معمول تھا، پہلے ہم جو ہے مزار پہ گئے، فاتحہ کہی، واپس آئے، ذکر کیا۔ ذکر کے بعد جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو صحن کے کونے میں مجھے رنگین کپڑے سے بدھی ایک بلی نظر آئی، اور میں نے اپنی یادداشت پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ شیخ کے وقت میں جو بلی تھی وہ بھورے رنگ کی تھی، مگر یہ بلی جو میں دیکھ رہا تھا یہ کالے اور سفید رنگ کی بلی تھی۔ میں اسی مغالطے میں رہا۔ خیر، جب جماعت ہو گئی تو اسی روٹین کے مطابق بلی کے سامنے پھر دودھ کا پیالہ دھر دیا گیا، اور ہم لوگ لنگر کے لیے اندر چلے گئے۔ خلیفہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت، کیا میری یادداشت ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ضرور بتائیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بلی تو بھورے رنگ کی تھی، یہ بلی سفید اور کالی ہے۔ تو وہ شیخ مسکرائے اور کہنے لگے، کمال یادداشت ہے آپ کی، وہ واقعی بھورے رنگ کی بلی تھی، مگر وہ تو شیخ کے وصال کے 2 ماہ بعد ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا، پھر حضرت یہ بلی؟
تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے شیخ کا معمول رہا ہے لہٰذا اب یہ بلی بدتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یورپ کی خانقاہوں سے زیادہ بر صغیر کی خانقاہوں میں بلیاں بدتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں پہ میں نے یہ واقعہ سنایا تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب آپ خانوادے سے ہیں، یہ بلیوں کو آزاد کرانا آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا بلی باندھنا معمول ہے اور معمول کو توڑا جائے تو نظام جاگ اٹھتا ہے، بلیاں تو بدھی رہیں گی، البتہ کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایک خاتون صاحب میں بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب جب دوبارہ یہ واقعہ سنائیے تو براہ کرم بلی کی جگہ بلا کہہ دیا کریں۔ تو میں ایک حیرت سے ششدر رہ گیا کہ کس جگہ پر یہ جینڈر بائس اور فیمنزم آ گیا ہے۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا تھا میرے ہاتھ کو مت دیکھو، اس طرف دیکھو جہاں یہ ہاتھ اشارہ کر رہا ہے۔ تو واصف صاحب کے الفاظ کو ہی دیکھیے جی، اب یہ بلی کھلی چھڑی ہے نا، یہاں پر بلی بدھی نہیں ہے۔ شکر ہے کہ یہاں پر ابھی تک بلی نہیں بدھی۔ تو واصف صاحب کے بھی صرف الفاظ کو ہی نہیں دیکھنا، اس طرف بھی دیکھنا ہے جہاں پر یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہمیں کبھی کبھی اپنے سر اور عقل سے نکل کر خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، تاریخ انسانی میں جتنے بھی وفا آئے ہیں، جتنے بھی صاحب دل آئے ہیں، وہ یہی تو کہتے آئے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھو، دل کے کان سے سنو۔ اور واصف صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یعنی دیکھنا اور جاننا یہ دونوں دل کے کام ہیں۔ اور پھر خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور سم بکمن کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی مذہبی استعارہ ہے یا خود ہمارے اندر کی کسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ واصف صاحب کا جملہ پھر یاد آ گیا کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے بغیر ممکن نہیں اور آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔ یعنی مسئلہ دلیل نہیں ہے، مسئلہ بینائی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر ہم نے ایک خود ساختہ سی انٹالوجی بنا لی ہے۔ ہمیں ہمارا پورا کلچر، ہماری پوری ثقافت خارج کے اوپر مرکوز رکھتی ہے، اور ہم اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں ہر چیز کو سبب اور نتیجے سے پرکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا، جاننا اور ماننا صرف خارج تک ہی محدود کر دیا ہے، حالانکہ یہ باطن کی آنکھ ہے جس کی طرف سارے کہتے آئے ہیں۔ اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ باطن کوئی نئی دنیا نہیں ہے، باطن اسی دنیا کا نیا شعور ہے، اسی دنیا کا نیا شعور ہے۔ تو جب ہم عشق کی بابت بات کرتے ہیں تو ہمیں اقبال یاد آتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور کیونکہ ہم خارج کی دنیا میں اتنا وہ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ ڈوبنے والا تو کبھی باہر نہیں آیا،
ڈوبنے والا تو ختم ہو جاتا ہے، ڈوبنے والا تو گم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک شعر میں عشق کی لغت کو بیان کر دیا۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار۔ تو یہ ڈوبنا نہیں ہوتا، بیکاز یو آر ڈراؤننگ، یو آر افریڈ آف ڈراؤننگ، جی، تو اسی لیے آپ عشق کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈوب جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ گم ہو جائیں گے۔ جبکہ خسرو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنا نہیں ہے، یہ تنزلی نہیں ہے، یہ عروج ہے۔ It is always to rise with love. It's not about falling in love. یہ پیار کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، یہ پیار کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے، ڈوبنا نہیں ہوتا۔ وقت اتنا ہی اجازت دیتا ہے، اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا واصف صاحب کو اسٹیج کے اوپر اپنے لیے سکون قلب کا اہتمام کر، اپنے لیے سکون قلب کا اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔